सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। हिंदू कौम परस्तों का 1950 में किया गया आर्टिकल 370 के खात्मे का मुतालबा, जिसे 5 अगस्त 2019 को बेहिस जंगली पार्टी के सरबराह, शिद्दत पसंद तंजीम RSS का नुमाइंदा, भारतीय वजीर आज़म दरिंदा मोदी ने अमली जामा पहनाया। एक फरमान के जरिए जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम ले लिया गया। आज कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे का 1 बरस मुकम्मल होने जा रहा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने जिस बर्क रफ्तारी से कश्मीर की शनाख्त और नफ्सियात बदलने के लिए, या यूं कह लीजिए कि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए एक के बाद एक कानून का फंदा बनाया है, इतनी फुर्ती काश इंसानियत के लिए होती। पिछले 1 बरस के दौरान नाज़रीन, श्रीनगर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में बेहिस हब से बेजा की जितनी भी दरखास्तें दायर हुई हैं, उनमें से 99% की सुनवाई नहीं हो सकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी खुद मुख्तारी के खात्मे और अंधे लॉकडाउन को चैलेंज करने की आईनी दरखास्तों की समाअत मुसलसल मुलतवी हो रही है, ताकि मरकजी हुकूमत दिल जमई से अपना कश्मीर एजेंडा मुकम्मल कर ले। पिछले 1 साल से कश्मीर में जिंदगी सिसक रही है। इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी की हसरत न रहे, जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जाते हैं कि इंसान का जहन बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन कश्मीरी ये सब कुछ फिजिकली बर्दाश्त कर रहे हैं। शिद्दत दर्द से लबरेज वो चीखें पूरे कश्मीर को सुनाई जाती हैं कि कोई आवाज़ उठाने की जुर्रत ना करे। दुनिया कोरोना ज़दा लॉकडाउन बर्दाश्त कर रही है, लेकिन कश्मीर मोदी ज़दा लॉकडाउन के ज़ेरे असर है, जहाँ ना खुराक है, ना अद्वियात, न पैदा होने वाले को कोई देखने वाला है, न मरने वाले को कोई कांधा देने वाला। कश्मीर, हम तुझसे शर्मिंदा है। मुस्लिम उम्मा, अक़वाम मुत्तहिदा कोई कश्मीर की आह तक सुनने को भी तैयार नहीं है, मोदी को लगाम डालने को भी तैयार नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। वहाँ होने वाला जुल्म और सितम हम खुद पर महसूस करते हैं। वहाँ गिरने वाले आंसू हम अपने दिल पर महसूस करते हैं। वहाँ होने वाला जुल्म और सितम रुकवा नहीं सकते, लेकिन आधा घंटा खड़े तो होते हैं। OIC का एक इजलास नहीं बुलवा सके, सियासी जमातें साथ मिलकर एक पॉलिसी नहीं बना सकी। कल हम इस बदतरीन दिन की याद में यौम इस्तेहसाल भी मनाएंगे। हमने अपने नक्शे में कश्मीर को शामिल करके दुनिया को ये भी बता दिया कि कश्मीर हमारा है, लेकिन क्या ये सब करके हम कश्मीरियों के उन गमों का मदावा कर पाए हैं जिसकी वो हमसे उम्मीद रखते हैं? आइए सबसे पहले आज इसी पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क का सियासी नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के सियासी नक्शे का इजरा कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की जानिब पहला कदम है। हम अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवा कर रहेंगे कि आपने इस तनाज़े के तस्लीम किया तो और हम इसके हल की जिद्दोजहद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आज के बाद पूरे मुल्क के तालीमी इदारों के निसाब समेत हर जगह नए जारी करदा नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कल का दिन यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर पूरे पाकिस्तान में सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सदर मुमलिकत शायराए दस्तूर पर 10:05 पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। खुसूसी यादगार टिकट भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। इस्लामाबाद के मशहूर शाहरा कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का ज़ाब्ता नाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नाज़रीन इस दिन की मुनासिबत से आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे और यकजहती वॉक में शिरकत भी करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि 1 साल गुजर चुका है, कश्मीर पर जुल्म व सितम बढ़ रहा है, लेकिन हम इस सब के अलावा कश्मीर से इसको निकालने के लिए क्या कर पाए हैं? सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा सर, पाकिस्तान कल यौम इस्तेहसाल मनाने जा रहा है, लेकिन इसका सिवाय पाकिस्तान के अवाम को खुश करने के कोई और फ़ायदा हासिल होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में जिस सूरत हाल में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें
یہ ضرور ہے کہ سیاسی کشمکش پاکستان میں ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے اس چیز میں تھوڑا سا ایک ابہام سب بعض اوقات بندے کو نظر آتا ہے، لیکن میرے خیال میں یقیناً پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ قوم کی جو ایک یکجہت آواز ہے اس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور میرے خیال میں بہت عرصے بعد کشمیر یا کسی ریاست نیشنل ایشو کے اوپر پوری قوم یکجہت ہو کے اس طریقے سے بول رہی ہے، تو بین الاقوامی برادری بھی جس طرح پاکستان کو کرتی ہے، اور آپ ادھر جو یوگور ایکٹیوسٹ ہیں، روہنگیا ایکٹیوسٹ ہیں، بلیک لائف میٹرز جو امریکہ کی موومنٹ ہے، ان میں پروپوزل بھی کل کے دن کے حوالے سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کا رسپانس دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کی اور بھی جتنی اس طرح کی موومنٹس ہیں وہ سب کشمیر کی موومنٹ پہ پاکستانی قوم کے فیڈ بیک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر پاکستان کی قوم یکجہت ہو کے اس کو بلند آواز اٹھاتی ہے تو یقیناً اس کو دنیا میں سنا بھی جائے گا، اور جس طرح کے پبلک ڈیمانسٹریشنز کی آوازوں کا ہوتا ہے میرے خیال میں اس حد تک اس کا بھرپور بین الاقوامی اثر جائے گا۔ احمد علی صاحب، وزیر اعظم کشمیر کا حل طاقت سے نہیں ہے بلکہ سیاسی جدوجہد سے نکلے گا، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک سال سے اس سیاست کا کوئی اثر ہندوستان پر تو ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا۔ جی، پولیٹیکل لیول پہ اور پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں اس میں تو ایک محتاط زبان استعمال کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے مسائل کا حل صرف زبانی سیاست کے ذریعے بھی نہیں کیا جاتا، سیاسی حل کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کے جتنے وسائل ہوتے ہیں، جتنے ان کے ایسٹس ہوتے ہیں جن پہ وہ خرچ کرتے ہیں، ان سب کو بھی استعمال سیاست ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں صرف اگر زبانی کلامی بات کی جائے تو اس سے تو شاید اس طرح کے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن پاکستان کو پولیٹیکل فرنٹ پہ جا کے یونیلیٹرل ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کی نہ صرف سفارتی طاقتیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس جتنے آپشنز ہیں، پاکستان کو محتاط طریقے سے اور بہت ہی قوت ایمانی کے ساتھ، عوام کی طاقت اور عوام کی تائید کے ساتھ ان آپشنز کو ضرور اس کے اوپر استعمال کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی ہمیشہ یہی پالیسی رہی ہے، اور شاید کشمیر ایسے مسئلوں کے اوپر وہ اسی لیے کامیاب بھی ہے۔ آپ اس کا کمپیریزن اسرائیل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جتنے پولیٹیکل آپشنز ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کو انہوں نے ہمیشہ سیاست کا نام ہی دیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کے مسائل سیاست کے تمام آپشنز کے استعمال کرنے سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو جس طرح کا کریج دینے کی ضرورت ہے، میرے خیال میں قوم اس طرح کا کریج دے، اور لیڈرشپ کو بھی اسی طرح اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا عالمی نظام ہے یا بین الاقوامی سسٹم ہے اس میں بھارتی آوازوں کی کوئی اتنی خاص وقت نہیں ہوتی، دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ان آوازوں کو سنتی ہے جن کے پیچھے تمام آپشنز بروئے کار ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو انالائز کر کے اس کے مطابق ویٹیج دیتے ہیں۔ تو پاکستان اپنی ویٹیج اگر منوانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، قوم کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی۔ احمد علی صاحب، ہم امریکہ کو آزما چکے ہیں سر، یہ آزما لیا، یہاں تک کہ عرب دنیا بھی اپنے مفادات میں لگی ہے، تو پھر یہ ڈپلومیسی، یہ باتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں جب تمام ملکوں کو اور اداروں کے اپنے ذاتی اور معاشی مفادات ہیں؟ پھر جی، میری ایک رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یورپ میں مختلف آوازیں ہیں جو کہ امریکہ سے اور باقی دنیا سے کافی مختلف ہیں، خاص طور پہ یورپین یونین نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیشہ کشمیریوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی یورپین یونین نے تائید کی ہے، اور ان کی کئی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ ضرور ہے کہ معاشی مفاد کے پیش نظر
وہ اس طرح کے فیصلوں میں اتنی زیادہ تائید شامل نہیں کرتے. لیکن ابھی ہندوستان کی بھی وہ صورتحال دنیا کے اندر نہیں ہے، یورپ کی اندر نہیں ہے جو کسی زمانے ہندوستان کی ہوا کرتی تھی، خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے. اس وقت یورپین کمپنیاں جو ہیں وہ بھی ہندوستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، اور جس طرح کی ہندوستان کے اندر ایکسٹریمسٹ مائنورٹیز کے خلاف، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ جو ہے ڈومیننٹلی ان کا ایک اپنا ریلیجن ہے، ان کا ایک کلچر ہے، اور ان کے ریلیجن اور ان کے کلچر کی جب سملر وائسز کو ہندوستان میں دبایا جاتا ہے تو یورپ میں اس کو بہت قریب سے محسوس کیا جاتا ہے. تو اس لیے یورپ ہندوستان کو سمجھتا بھی ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی وغیرہ ان کو وہ کلوزلی آبزرو بھی کرتے ہیں. تو یہ اگین بات یہ آتی ہے کہ پاکستان اپنے کوئی آپشن سامنے لائے تو اس پہ ان کا رد عمل ہوگا. جس طریقے سے 1948 وغیرہ میں پاکستان نے فرنٹ فٹ پہ کردار ادا کیا، اچھے طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو بھی انہوں نے استعمال کیا، تو اس کی ویٹیج مختلف ہوتی ہے. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، لیکن تھوڑا اس میں یہ اسٹریٹجک لیول پہ اگر آپ جا کے دیکھیں جو آج کی موو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس کی میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنس ہے، اور آج کے دن اس اعتبار سے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور جو آج کا فیصلہ ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹو میپ نہیں بلکہ یہ ایک پولیٹیکل میپ ہے. تو اس سے آپ کو جو اپنی قومی رائے ہے یا قومی قیادت کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں تھوڑے بہت اشارے تو ملتے ہیں، لیکن اس بارے میں بہتر جو طریقہ ہے یہی ہے کہ جب تک کوئی آپشن کھل کے سامنے نہیں آتا اس وقت سر آج پاکستان کا سیاسی آفیشل نقشہ ہے جس میں مقبوضہ کشمیر تو پاکستان کا حصہ، مگر جوناگڑھ کی کوئی بات نہیں ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں، اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جوناگڑھ پاکستان کے نقشوں میں ہمیشہ سے شامل رہا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کبھی کام ایکیڈیمکلی بھی اور گورنمنٹل لیول پہ بھی اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی نہیں کیا گیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے آفیشل نقشے جات ہیں متنازع علاقوں کے، ان میں جوناگڑھ شامل ہے، اور جو فارن آفس کے اندر بھی نقشے ہیں ان کے اندر بھی جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کی جو جن پہ پاکستان کا کلیم ہے کہ یہ علاقے پاکستان کے ہیں ان کے اندر شامل ہے. اور میرے خیال میں اس پہ بھی پاکستانی قیادت کا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، جوناگڑھ بہت اہم ایشو ہے، اور اس کے اوپر بات نہ کرنا بھی ایک سانحے سے اور ایک علمیت سے کم نہیں ہے. اتنی بڑی قربانی ہے جو جوناگڑھ کے مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے انہوں نے دی، اتنی بڑی ریاست انہوں نے اپنی چھوڑی، اتنے بڑے اثاثے انہوں نے اپنے مانگے، اور پاکستان جو ہے وہ کسٹوڈین ہے جوناگڑھ کے مسلمانوں کا. اور یہ بات ہمیشہ پاکستان کی قومی قیادت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو پاکستان کا سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کا سربراہ نہیں ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ضامن ہے. جس طریقے سے یہاں کی جو مائنورٹی ہے ان کو ہمیشہ انڈین گورنمنٹ آن کرتی ہے، ان کا کیس اٹھاتی ہے، کوئی زیادتی ہو ہندوستان کا میڈیا اس پہ بڑا واویلا اور بہت شور مچاتا ہے. تو جو کا سربراہ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان جوناگڑھ کے مظلوم مسلمانوں کی بھی آواز ہیں، اور نواب آف جوناگڑھ اس پہ اپنی کاوشیں کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کاوشوں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس آواز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اقوام متحدہ کے اندر اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. سلطان احمد علی صاحب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں آپ. سر بہت زبردست ریسرچ ہے آپ کی اس تمام معاملے پر، اس تمام تنازع پر. بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اپنی رائے دے رہے تھے اس حوالے سے. مجھے نعیم خالد لودھی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں اس وقت، اور ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. نعیم صاحب، سر 70-72 سال کا یہ تنازع ہے، obviously یہ اوور نائٹ چٹکی بجاتے ہی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن پچھلے 1 سال سر 5 اگست کو جو کچھ ہوا، جو یہ محاصرہ ہوا، جس طرح سے صرف ایک فرمان کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا گیا، اگر میں پاکستان کا سائٹ دیکھتی ہوں، ہماری سائٹ پر دیکھیں تو سر ہم نے سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر جو کچھ بھی کیا، سر از اٹ انف کشمیر کی آزادی کے لیے، یا ایٹ لیسٹ وہ پریشر بھارت کے اوپر قائم کرنے کے لیے کہ وہاں سے پابندیاں تو ہٹائے؟
دیکھیں جب بھی کوئی ایکشن آپ جو مرضی کریں جب تک اس کے رزلٹ نہ ہوں آپ اس کو انف کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ از اٹ انف، تو بیکاز اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں ایسا آیا ہے جس میں کوئی ریلیف ملے کشمیریوں کو، تو اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ انف. اٹ از ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ. یہ آپ ایک تھوڑی دیر پہلے نقشے کی بات کر رہے تھے، ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں. آج میں خود اس بریفنگ میں موجود تھا. جوناگڑھ از ویری مچ پارٹ آف جو نقشے میں دکھایا ہوا ہے وہ ٹیریٹری دکھائی ہوئی ہے ڈسپیوٹیڈ، اور اس میں دکھایا ہوا ہے وہ پاکستان کا اس کے اوپر کلیم جو ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جوناگڑھ کو اس میں بھول گئے ہیں وہ. تو جو آپ کشمیر کی بات کر رہی تھی، آج وہاں پر میں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا اور لوگوں نے بھی اٹھایا کہ صرف میڈیا کے زور پہ اور ڈپلومیسی کے زور پہ آپ اپنے پولیٹیکل مسائل ایسے حل نہیں کر سکتے، اور خاص کر جہاں پر کوئی غاصب فوج آ جائے اور وہ پریکٹیکلی وہاں کے لوگوں کو دبا دے، اور آپ صرف دعائیں مانگ کر یا شور مچا کر یا دنیا کی توجہ مبذول کروا کر یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اس طریقے سے ان لوگوں کو آزادی مل جائے گی یا آپ کا مطلب جو ہے وہ مطمع نظر حل ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو بہت سارے میدانوں میں کام کرنا پڑے گا. ہندوستان جن جن میدانوں میں کام کر رہا ہے کم از کم ان میدانوں میں تو آپ کام کریں. ہندوستان نے پولیٹیکل میدان میں کام کیا ہے، لیگل میدان میں کام کیا ہے، ڈپلومیٹک میدان میں کام کیا ہے، ملٹری میدان میں کام کیا ہے، اور آپ ساری آس لگائے بیٹھے ہیں صرف اور صرف ڈپلومیسی کے اوپر. دس ول ناٹ ورک، اٹ ہیز نیور ورک. ٹھیک ہے ماریا، آپ کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ میں نقشے کے حوالے سے ہی بات کر لیتی ہوں. پچھلے ایک سال میں ایز سچ سوائے بیانات دینے کے یا سوائے ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ ہم کھڑے ہو جائیں ایک سالیڈیرٹی پیغام دیں، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا. اب یہ جو نقشہ جاری ہوا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی عوام کو خوش کرنے کے علاوہ بھی اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایک متنازع علاقے کے اوپر، بالخصوص ایک ایسے مسئلے کے اوپر قومی جو ہے آپ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مومنٹم متحرک کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے. ہماری جو گزشتہ پالیسی رہی ہے کشمیر کے اوپر وہ مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج جو پولیٹیکل میپ جاری کیا ہے یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں سنجیدہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ہماری 1947 کی پوزیشن تھی تقسیم ہند کے وقت کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے اور ہندو علاقے میں ہیں ہندوستان. پاکستان اس جو کلیم ہے اس کو پاکستان نے واضح کیا ہے پولیٹیکل میپ کی جاری کرنے سے، کیونکہ اس کے بعد یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن تھے وہ اسی بات کے اوپر تھیں کہ جو کنٹری اسٹیٹس ہیں وہ بھی فیصلہ جو ہے اسی بنیاد کے اوپر دیں گی، اور آپ نے اس فیصلے کو وہاں منجمد کر دیا. لیکن 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کو بھی اور پاکستان کشمیر کو بھی اپنے اندر ضم کرنے کے لیے ایک جو ہے انڈین جو آپ کہہ سکتے ہیں انڈین پارلیمنٹ کے ذریعے قانون پاس کیا، اور اس کے بعد ان کی افواج جو وہاں پہلے ہی راستے طور پہ موجود تھی ان کو یہ ایک طرح سے قانونی سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کی طرف سے وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. پاکستان اس کے لیے ہر طرح کی ہر سطح پہ جنگ لڑے گا، چاہے اس میں قانونی جنگ ہو چاہے اس میں سیاسی. سوری ٹو انٹرپٹ یو ماریا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہر شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ہر شخص دل میں کشمیر کے لیے محبت رکھتا ہے، تکلیف رکھتا ہے. میں اس نقشے کی آپ سے اہمیت جاننا چاہ رہی ہوں. اس نقشے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیپال کی جانب سے بھی ایسے ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کوئی چیز متنازع ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کلیم اس پہ موجود ہے. جب آپ کلیم موجود کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اگر ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کو اپنے اندر دکھایا اور ہم کو مطلب اس کو ہم کانٹرڈکٹ نہیں کرتے یا ہم اس کا ایک اور پولیٹیکل میپ پاکستان کا نہ دکھاتے جس میں ہم یہ کہتے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، تو ظاہر ہے آگے جا کے جب آپ قانونی طور پر اس سے بات چیت کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو پاکستان کا موقف رہا ہے 1947 سے، پاکستان اس پہ کھڑا ہے، پاکستان اس پہ قائم ہے، اور پاکستان نے ہندوستان کی طرف سے جو غیر قانونی حربہ استعمال کیا گیا 5 اگست 2019 کو اس کا نفی کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک
بحیثیت ریاست اسٹینڈ سے، یعنی کہ یہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے بات چیت نہیں ہو رہی. آپ کو جو پولیٹیکل اسٹیپس، جو لیگل اسٹیپس، جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں، آپ وہ تمام چیزیں پوری کریں تاکہ جس وقت آپ کا مدعا یا جس وقت آپ جو تحریک ہے کشمیر کے اندر یہ باقی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو آپ کسی قانونی لکھونے کی وجہ سے یا کسی ان چیزوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. یہ جو کلیم ہے یہ بیسکلی آپ کی تقسیم ہند کا کلیم ہے اور آپ نے اس کی وضاحت کی ہے اور یہ ہندوستان کے 5 اگست 2019 کا جو موقف ہے اس کی نفی کرتا ہے. صحیح. نعیم صاحب میں صرف بریک لینا ہے مجھے چھوٹا سا، میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر اس نقشے کے حوالے سے جانوں گی. وزیر اعظم صاحب نے بات میں یہ بھی کہا کہ اس کو پیش کیا جائے گا اقوام متحدہ میں، صرف وہاں پر اس نقشے کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، یہ پاکستان کی ریاست کا اندرونی معاملہ ہے یہ نقشہ پیش کرنا بھی. سر نعیم صاحب یہ آپ ابھی بات جی سر جواب دے دیجیے. دے دیجیے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا ایک آفیشیل میپ بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک سٹانس بن جاتا ہے. میں ایک دو چیزیں ایڈ جلدی سے کر دوں کہ اس نقشے میں جو سیاچن میں ہمارا موقف ہے اسی طریقے سے دکھایا گیا ہے لائن جس کو ہم سمجھتے ہیں، جو سرکریک میں ہمارا موقف ہے اسی طریقے سے دکھایا گیا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اور اس کو ابھی ہر فورم پر پیش کیا جائے گا. یہ ابھی آفیشیل میپ ہو گیا پاکستان کا، تو اس لیے ابھی یا تو اقوام متحدہ کو 2 نقشے دکھانے پڑیں گے کہ یہ ہندوستان کا کلیم ہے، یہ پاکستان کا کلیم ہے، یا اقوام متحدہ اپنا جو اوریجنل نقشہ ہے جو پہلے سے ہے جس میں جموں اینڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دکھایا ہوا ہے یا اس پر وہ آمادہ ہوں گے، تو میرا خیال ہے وہ اسی پر چلیں گے جو پہلے ہے. تو یہ دونوں ملک اپنا جیسے بھی کرتے رہیں گے. تو اس نقشے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاٹا جو ارتھ وائل پاٹا تھا وہ چونکہ کے پی کے کا حصہ بن گیا ہے اس کو اس کا حصہ دکھایا گیا. تو میرے خیال اس نقشے کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بہت ضروری تھا اور بہت بر وقت یہ ایکشن ہوا ہے، بلکہ تھوڑا سا لیٹ ہی ہوا ہے کہنا چاہیے، لیکن ہو گیا ہے تو اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام اچھا ہے، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ دونوں پرابطات موجود تھے. لیکن سوال ناظرین یہاں پر یہی بنتا ہے کہ 1 سال گزر گیا، لاک ڈاؤن وہاں لفٹ نہیں ہوا، مسلم جو سچویشن ہے وہاں کی وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس میں پاکستان آگے کیا کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. فی الحال بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں گی، سیاسی معاملات کی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین. سیاسی معاملات کی جانب بڑھی ہوں. مسلم لیگ قاف ایک بار پھر حکومت سے ناراض ہو گئی ہے. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے پارٹی ارکان کا ہنگامی اجلاس بلایا جس میں موجود افراد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، لیکن اگر عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا گیا تو پھر وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی ہونے چاہیے. سوال یہ ہے کہ قاف لیگ کے اجلاس میں بزدار کو ہٹانے کی بات کیوں ڈسکس ہو رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خیر، اجلاس میں پھر سے شکوہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے اتحادی ہیں مگر کسی معاملے میں مشاورت نہیں لی جاتی، رابطہ نہیں کیا جاتا، بات نہیں کی جاتی. قاف لیگ کی شکایتی میڈیا کا مرکز بنتی ہے. کیا یہ سب صرف خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں وزیر اطلاعات برائے پنجاب حسن چوہان صاحب جوائن کر چکے ہیں. فیاض صاحب بہت بہت شکریہ. سر کیا یہ معاملہ ہے جب سے عثمان بزدار صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے ہیں ہر 2 ہفتے بعد ان کا نام گردش میں آ جاتا ہے؟ وجہ کبھی ان کے اپنے ہوتے ہیں کبھی اتحادی ہوتے ہیں. پنجاب میں کیا اپنے اتحادی کرسی گرانے جا رہے ہیں؟ قاف لیگ نے سر پھر سے وہی شکوہ کیا ہے کہ حکومت مشاورت نہیں کرتی، مزید اتحاد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا کل کی میٹنگ میں ڈسکس ہوگا. اور سب سے بڑھ کر سر عثمان بزدار کا متبادل بھی چن لیا گیا ہے. فیاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے اندر پچھلے 2 سالوں سے جتنی آسانیاں، جتنی فیسلٹیز، جتنا فنڈ جو ہے وہ ہمارے اتحادی قاف لیگ کے ممبران کے لیے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے لیے بھی اتنی آسانیاں، اتنی فنڈز اور اتنی جناب اچھائیاں شاید ان کے لیے بھی نہیں ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کو پراپر رسپیکٹ، احترام، پروٹوکول، عزت، وقار، پروجیکشن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل مل رہا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں.
चौधरी बरदरान भी करते हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी करते हैं, और काफ लीग के बाकी मेम्बरान भी करते हैं। बाकी अगर उन्होंने कोई बात की है तो वो आप उनके तर्जमान से पूछें। एक बात बड़ी क्लियर उठता है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला थे, वज़ीर आला रहेंगे। और मैं इन 24 महीनों में 24 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पूरी पाकिस्तानी कौम को और स्पेशली आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को, अपोजिशन को, गैर मुतहिदा अपोजिशन को और मीडिया के अंदर मौजूद कुछ करैक्टर, एक्टर और फैक्टर, उनको मैं समझाता हूँ, लेकिन अगर उन्हें नहीं समझ आती तो ये उनकी मर्ज़ी है। आज फिर दोबारा एक दफ़ा कह देता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला रहें। सर, उस्मान बुज़दार ने परवेज़ इलाही से मिलने से इनकार क्यों किया? आज शाम मीटिंग होनी थी, वो क्यों कैंसिल हो गई? नहीं, कोई और एक्टिविटी होगी, कोई और उनकी मसरूफियत होगी, उस मसरूफियत की बुनियाद पे कोई ऐसा उन्होंने जना इक़दाम किया होगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। मामलात बड़े स्मूथ चल रहे हैं, बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। That's great सर कि मामलात स्मूथ चल रहे हैं, चलते रहे। मुझे बताएं, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने की बात ये पहली बार नहीं हो रही है फयाज़ुल हसन चौहान साहब। इससे पहले भी काफ लीग के रहनुमा कह चुके हैं कि नून लीग भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने में उनके साथ थी। सर, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और मोमन एक सुराख से एक ही दफ़ा डसा जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं डसा जा सकता। चौधरी बरदरान माशाल्लाह बड़े ज़ीरक पॉलिटिशियन हैं, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब समझदार हैं और धड़ेबाज किस्म के लोग हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस नून लीग ने और इस आले शरीफ ने और इस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इनकी सियासत को ख़राब करने के लिए किस किस मौके पे, किस किस साल और किस किस रजीम में क्या क्या किरदार और क्या क्या एक्शन और क्या क्या अमल किए हुए हैं, वो उनको सारा पता है। नून लीग इतनी वेल विशर चौधरी बरदरान की हो जाए, ये कोई आम पब्लिक में से शायद कोई इसको एक्सेप्ट कर ले। हम पुराने पॉलिटिशियन के जिन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, उनको ये चीज़ जो है ना अच्छी तरह समझ आती है कि फयाज़ साहब, इतनी वेल विशर हो सकती है। फयाज़ साहब, सर एक तासुर ये भी है कि मुल्क के मुख्तदर हल्के भी वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के ख़्वाह हैं और चौधरी बरदरान खुद कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं उन्हीं के कहने पर करते हैं। देखें जी, मुख्तदर हल्के तो वज़ीर आज़म हाउस है, मुख्तदर हल्के प्रेसिडेंट हाउस है, मुख्तदर हल्के गवर्नर हाउस है, मुख्तदर हल्के जो है वो वज़ीर आला हाउस है। आप कौन से मुख्तदर हल्कों की बात कर रहे हैं? ज़रा खुल के मुझसे बात कर लेना। ये तो जितने मुख्तदर हल्के हैं, ये तो जितने मुख्तदर हल्के हैं सारे के सारे अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं। मेन मुख्तदर हल्का वज़ीर आज़म हाउस है और वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आशीर्वाद और उनकी जनाब सपोर्ट, उनकी लाइकिंग 100% वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब पे कायम है और बेहतरीन तरीके से बुज़दार साहब काम कर रहे हैं। अभी परसों जना कल या परसों जना वो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया पंजाब हुकूमत, बुज़दार हुकूमत को कि बेहतरीन कोरोना वायरस के हवाले से इकदाम किए गए हैं और कोरोना वायरस को नाकाम और नामुराद और शिकस्त देने में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। उनकी रूलिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की। अभी ईद के ऊपर जो है वो पंजाब के अंदर बेहतरीन इंतजामात हुए और मैंने उसका हैशटैग अपने ट्वीट के ज़रिए से शुरू किया। 15 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो नंबर 1 जो है ना हैशटैग बन गया, ट्रेंड बन गया था। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हमने नारे नहीं मारे, बुज़दार साहब ने वो नाम नहाद खादमे आला की तरह हैट पहन के, लॉन्ग शूज़ पहन के ड्रामेबाजियाँ नहीं की, कैमरे के सामने जो है ना वो उठक बैठक नहीं की, जिमनास्टिक नहीं की, पीटी नहीं की। ठीक है ना जी, उन्होंने काम किया है, काम आपके सामने है। पंजाब के अंदर, लाहौर शहर के अंदर हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो वाटर स्टोरेज हमने जनाब बनाए उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे। और जनाब ये पानी का मसला जो है ना, जो हर साल वो शहबाज शरीफ साहब टोपी लेके इंडियाना जोन्स की और छतरी लेके और लॉन्ग बुट लेके ड्रामेबाजी करने आ जाते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इस दफ़ा। और पूरे पंजाब के बड़े शहरों के अंदर जनाब अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का जनाब हम कंसेप्ट लेकर आए हैं, बुज़दार साहब लेकर आए हैं। ईद उल अज़हा की मिसाल आपके सामने है। कोरोना वायरस का फैलाव सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज था, वो पंजाब ने जीता है बुज़दार साहब की क़यादत में। तो फिर क्यों भाईजान मुख्तदर हल्के जो है उनसे नाराज़ होंगे? और मुख्तदर हल्के मैंने आपके सामने रख दिए, वो तो वज़ीर आज़म हाउस है। वज़ीर आज़म जो चाहेंगे जो सर आप और उससे बरक्स अगर मैं कुछ बताऊं सर, पंजाब में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तब्दीली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ में आई है। 3 बार सिर्फ चीफ सेक्रेटरी, 4 बार IG पुलिस, 3 बार लाहौर और DG खान के कमिश्नर, जबकि 14 दीगर महकमों के सेक्रेटरीज
سر ان کو 3 سے 8 مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے. اس کے باوجود نہ تو پنجاب پولیس میں اصلاحات آ سکی ہیں, نہ ہی کوئی ایسا پروجیکٹ دے سکی آپ کی حکومت سر جسے کامیابی کہا جائے. ایک تو آپ کا یہ جو سوال ہے یہ آپ کی کم علمی کے اوپر جناب قائم ہے. آپ کی اطلاع کلیئر ہے, ذرا سندھ کے پتہ کر لیں کتنی دفعہ آئی جی چینج ہوئے ہیں, سندھ کا ذرا پتہ کر لیں کتنی دفعہ سیکٹریز چینج ہوئے ہیں. اور بھائی ایک نارمل چیز ہوتی ہے, پچھلے 10 سال کا جو ٹینیور تھا جناب شہباز شریف صاحب, آپ ان کے دور کے اندر دیکھ لیں ایک سال کے اندر کتنے سیکٹری اور کتنی چیزیں چینج ہوتی تھیں. پہلی بات. دوسری بات, ترقیاتی کام, میں حیران ہوں آپ کی انفارمیشن کے اوپر, 50 لاکھ خاندانوں کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے. 7.25 لاکھ کی مالیت کا 50 لاکھ خاندانوں کو. پنجاب کے اندر 10 سے زائد ہسپتال جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو چکے ہیں, بننا شروع ہو گئے ہیں. پنجاب کے اندر تقریباً 10 کے قریب نئی یونیورسٹیز وہ تقریباً قائم ہونے لگی ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر 35% ADP کا جو بجٹ ہے وہ جناب جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگ رہا ہے. آپ کا غصہ سر حق بجانب ہے, سوال ہی میں نے ایسا کیا سر, آپ کا غصہ یہاں پر بنتا ہے, لیکن میرا سوال سر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو میں کہہ رہی ہوں. سر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جو عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے لکھتے ہیں. آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے, 10 یونیورسٹیز, وہ 10 ہاسپٹل, سر وہ کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. یہ تمام اخبارات, ٹاک شوز میں سر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال سر مجھے یہ بتائیں, پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے سر 15 اگست سے اسکول کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے. پنجاب حکومت اس بار بھی سر ان کو روکے گی یا حالات ایسے ہیں حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ اسکولز اب کھول دیے جائیں؟ سر دیکھیں, آج ہمیں پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس میں اپنی سبمیشنز دی ہیں NCOC کو, اور کل وہ ان کے سامنے پیش ہوں گی, جس میں تھیٹر بھی, سینما گھر بھی, اسکول بھی, کالج, اپنے یہ ریسٹورنٹ بھی اور تفریحی مقامات بھی, ان ساروں کو جناب ہم نے کھولنے کی اجازت مانگی, اور امید ہے کہ ایک آدھ دن میں جناب یہ اجازت مل جائے گی NCOC سے. باقی جہاں تک تعلیمی اداروں کی ہے تو اس میں وزیر تعلیم وفاقی جو ہیں چودھری شفقت محمود صاحب, انہوں نے تمام صوبائی وزرائے تعلیم سے مشورے کے بعد NCOC سے اپروول لینے کے بعد 15 ستمبر کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی. اگر اس سے پہلے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وفاق NCOC جو پالیسی طے کریں گے اس کے اوپر جو وہ سارے چلیں گے. اس پہ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ حکومت اور ریاست کچھ اور چیز طے کرے گی, ہم کوئی کریں گے, یہ بنانا ریاست نہیں ہے. ٹھیک. اگین سر یونیفارم پالیسی پر آ گئی کہ جو یونیفارم پالیسی ہوگی اس کو لے کر آگے بڑھا جائے گا کورونا کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی جس واقعے پر میں بات کروں گی, ایک چھوٹا بچہ, معصوم بچہ جب روتا ہے تو اس کو دوا سے پہلے اپنی ماں کا لمس چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب وہی ماں اس بچی کو ختم کرنے کے پیچھے ہو تو پھر ایسے معاشرے کو کیا کہا جائے, اس پر بات کروں گی بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین بہت دل دہلا دینے والے واقعے کی جانب میں بڑھ رہی ہوں. ایک ایسا واقعہ آج کراچی میں پیش آیا ہے جس نے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. منظور کالونی کا یہ واقعہ ہے. رات کے 4 بجے دوسری منزل سے نومولود بچی کو پھینک دیا گیا ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے. بچی معجزانہ طور پر نیچے دکان کے شیٹ پر گری اور بچ گئی. شیپا کی ٹیم نے بچی کو ریسکیو کیا, اسپتال منتقل کیا, اسے طبی امداد دی گئی. پولیس نے گھر میں رہنے والے باپ بیٹی کو حراست میں لے لیا, جو اس وقت تک تو یہ ماننے سے انکاری تھے کہ یہ ان کی بچی ہے. بعد میں پھر اس خاتون کا ایک اور بھی بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے اس بات کی حمایت کر دی ہے کہ ہاں جی یہ بچی اسی کی تھی. اب سوال یہ ناظرین کہ اگر بچی ان کی نہیں تھی جو پہلے ان کا موقف تھا تو وہاں آئی کیسے, اور اسے گھر سے نیچے پھینکا کس نے, کیوں پھینکا گیا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بچی کس کی ہے, مگر میں اس معاشرے کی بے حسی پر پوری طرح حیران ہوں. کیسے کوئی ننھی سی کلی کو چھت سے نیچے پھینک سکتا ہے؟ جن بچوں کو گود میں لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, احتیاط کی جاتی ہے, اتنے نازک ہوتے ہیں, کتنی کلی ہوتے ہیں, کہیں ان کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے, کہیں گردن میں تکلیف نہ ہو جائے, کوئی جھٹکا نہ آ جائے, ایسی ننھی کلی کو چھت سے کوئی پھینک سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں
کہ ہم ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے سروں پر معزز حکمران چاہتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں, روزگار چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کو, ایسے معاشرے کو روزگار ملتا ہے, اچھے لوگ ملتے ہیں, انصاف ملتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے تو صرف جہنم ہے. اس پر بات کرنے کے لیے رمضان چھیپا صاحب, جن کے ادارے نے اس معصوم کلی کو کیا, مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت عالیہ سارم صاحبہ پروگرام میں مجھے جوائن کر چکی ہیں, اور بول نیوز کے نمائندے بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی میں اس پہ مزید اپڈیٹ لوں گی. ندیم, مجھے ذرا بتائیے گا, ابھی کچھ تازہ اپڈیٹس جو میرے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق اون کر لیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے اس بچی کا تعلق ہے اسی باپ اور بیٹی سے جو اس گھر میں رہتے ہیں جہاں سے اس بچی کو پھینکا گیا ہے. جی ہاں بالکل, اس خاتون نجمہ کو اب باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. نہ صرف نجمہ کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ نجمہ کے باپ ممتاز نامی شخص کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نجمہ نے اس دوران انٹیروگیشن اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے والد ممتاز نے ہی جو ہے وہ کمسن بچی کو دوسری منزل پر سے نیچے پھینکا تھا, اور وہ بچی دکان کے شیڈ پر آ کر گری تھی, جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی. تاہم اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے دوران تفتیش کہ اس کے اپنے کزن شریف اقبال سے جو ہے وہ ناجائز سنبندھ تھے, اور جس کی بنا پر اس بچی کا جو ہے وہ حمل ٹھہرا اور اس کے بعد اس بچی کی پیدائش ہوئی. مگر اس سارے واقعے کے بارے میں اس خاتون کا باپ ممتاز ساری حقیقت جانتا تھا, اور اس کی جانب سے یہ ظالمانہ قدم اٹھایا گیا کہ اس کمسن بچی کو دوسری منزل پر سے نیچے پھینکا گیا, جس کی وجہ سے یہ کمسن بچی جو ہے ننھی کلی شدید زخمی ہو گئی تھی. جی بہت شکریہ ندیم آپ کا, آپ ساتھ موجود تھے. یعنی کہ اس واقعے کو دیکھ کر جو سٹوری سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عزت کا معاملہ, ایک باپ نے اپنی بیٹی کی, ننھی بیٹی کو اس لیے پھینک دیا گھر سے کہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے, اس کو اس چیز کا دکھ تکلیف احساس نہیں ہوا کہ وہ دنیا میں جو ننھی کلی آئی ہے, نہیں اس کا کیا قصور ہے ان تمام معاملات پر. عالیہ سارم صاحبہ, آپ کا کمنٹ چاہوں گی. ہم وہ معاشرہ ہیں جو ہم سب کچھ اچھا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ہی معاشرے میں ایسے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ہوتے ہیں کہ جن پر سمجھ نہیں آتا کہ بات کیسے کی جائے, ان کا مداوع کیسے کیا جائے. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہم کسی واقعے کے بعد اس قسم کے نتیجے کیوں اخذ کرتے ہیں اور اس قسم کے غلط کام کیوں کرتے ہیں, ہم پریکاشنز کیوں نہیں لیتے. وہ بچی جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی, انویسٹیگیشنز ہوتی جائیں گی, چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اگر وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی اور وہ کزن بھی انوالو تھا تو یہ شادی ہونی چاہیے تھی. اس بچی کو اللہ تعالیٰ اس بچی کو زندگی دے, صحت دے, اس کے نصیب بہت اچھے کرے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. میرے ادارے میں ایسی بہت ساری بچیاں, چھیپا صاحب کے پاس اور ایدھی کے پاس ایسی بہت ساری بچیاں آتی ہیں جو اپنے اصلی اور اچھے مقام پر جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا باپ کے علم میں نہیں تھا کہ بچی کس طرف جا رہی ہے, اور کیا وہ اس چیز کو پہلے کسی بہتر طریقے سے اس کا کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا. اور اگر اس کا باپ پہلے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تھا تو یہ کرنے کا, یہ جان لینے کی کوشش کرنے کا, قتل کرنے کی کوشش کرنے کا حق کس نے دیا تھا, وہ بھی اس ننھی پھول کو. میں تو حیران ہوں کہ اپنی بیٹی کو تو انہوں نے, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ریئیکشن بیٹی کو دکھانا چاہیے تھا, یا بیٹی کی, یا تو وہ بیٹی کی مدد کرتے, جب وہ بیٹی کسی کو پسند کرتی تھی تو وہ اس میں راضی ہو جاتے, وہ بیٹی کو سیدھا راستہ دکھاتے, سیدھے راستے میں وہ بیٹی کے پیچھے کھڑے ہوتے. مجھے تو ماں باپ وہی اچھے لگتے ہیں جو اولاد کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, اور اگر دنیا انہیں بہکاتی ہے یا بھٹکاتی ہے تو ماں باپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک نہایت جائز طریقے سے جائز رشتہ بن سکتا تھا, ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اس ننھی کلی کو میں جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتی, وہ صرف فرشتہ ہے, وہ صرف پھول ہے. گناہ ہوتا ہے تو عورت سے ہوتا ہے یا مرد سے ہوتا ہے, بچوں کا اس میں کیا قصور ہے. کھل کر بتا دیا, اتنے اداروں نے بتا دیا کہ ہم موجود ہیں. خدارا گناہ کی طرف نہ جاؤ, غلط تعلقات کی طرف نہ جاؤ, لیکن اگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے اوپر قتل تو بالکل ہی. عالیہ صاحبہ, آپ نے اتنے سارے آپشنز دیے کہ یہ باپ ایسا بھی کر سکتا تھا, ایسا بھی کر سکتا تھا, لیکن سوال یہ کہ کسی بھی طریقے سے گناہ کی سزا مزید گناہ نہیں ہو سکتی. اس چیز کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جائے. جو بھی کچھ اس کے باپ نے کیا اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا, واٹ ایور جو بھی کیا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس. رمضان چھیپا صاحب, آپ نے اس بچی کو ریسکیو کیا ہے, اس کی حالت کے بارے میں لیکن ایک بات اور کہہ دینا. ہاں جی, بات ایک
किरण एक बात और कह दूं, वरना बाप के दिल में ये बात ना रह जाए कि मैंने बाप का मौक़िफ़ नहीं बयान किया। बाप तो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन बाप के साथ साथ मैं एक मौक़िफ़ ये भी दे दूं कि वो बच्चियां जो अपने वालिदैन की नहीं सुनती हैं, या वो बच्चियां जो इस किस्म के कामों में, या हम क्या, आपने और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जहां बच्चियां कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। तो जब बच्चियां अपने वालिदैन के कहने पर नहीं चलेगी, जब बच्चियां कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगी, कानून में बहुत सारी इजाज़त है, कानून में भी आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, कम से कम इस गुनाह से वो बेहतर था। तो प्लीज़ वो बच्चियां जो माँ बाप की नहीं सुनती, वो भी अपने माँ बाप की सुनें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया है इस पर। मुझे बताइएगा रमज़ान शिपा साहब, इस बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है? स्टेबल है? जो वीडियोस देखी हैं, आपकी गोद में बच्ची मौजूद है, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस बच्ची की हालत जो है वो सही नहीं है, इसलिए कि वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा तो ये रूबा सेहत हो जाएगी जी। क्योंकि जब ये वाक़या, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, तो इस बच्ची की एक जो दाईं आंख है वो मतलब है कि उस पर चोट आई है, और उसका जो सर है उसकी बैक साइड के ऊपर भी जो है वो उसको चोट के निशानात हैं। रमज़ान साहब, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे? सर, 2-3 किस्म की राय आ रही है। ये जो अभी इस बच्ची की वालदा का बयान आया, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उसके बाप ने ले जाके ये टीन की जो छत थी वहाँ पर रख दिया था, जबकि जो हमारे पास दीगर इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक सर थ्रो किया गया है ऊपर से। सर, आप ज़्यादा दुरुस्त तरीके से बता सकते हैं, इस बच्ची को फेंका गया है या यहाँ पर रखा गया है? सर, क्या किया गया है? देखें, हमारे पास जो इत्तलात है वो यही है, और इत्तलात के मुताबिक जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन थे, जिन लोगों ने हमें बताया, वो यही बताया कि इस बच्ची को जो है वो ऊपर से इमारत से फेंका गया है। अच्छा, अब वो यूँ समझ लें कि खुशकिस्मती से वो दुकान जो नीचे बनी हुई हैं, उन दुकानों के छपड़े के ऊपर, छज्जे के ऊपर आके ये गिरी, जिसकी वजह से जो है इसकी जिंदगी जो है वो बच गई। अगर ये जमीन पर आकर गिरती तो किसी सूरत भी जो है, मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं था कि ये बच्ची सर्वाइव कर पाती। इस बच्ची को सेहत दे और लोगों को अक्ल दे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ज़रा आप कहिएगा, बड़ी अच्छी बात आलिया सालम साहिबा ने कही कि किसी बच्चे को जायज़ या नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, ये तो एक फरिश्ता है, लेकिन इसके साथ जो ये सब कुछ नाजायज़ कर रहे हैं इस दुनिया में, उनके लिए ज़रा फरमाइएगा दीन इस्लाम क्या कहता है? ये सफाकियत है, दरिंदगी है, शरन हराम और नाजायज़ है। इसके नाजायज़ और हराम होने में क्या शुबा हो सकता है? गुलामी का और वो जो अहद रिसालत से पहले का ज़माना जाहिलियत था, आज की 21वीं सदी को हम ये कहते हैं कि ये जदीद तालीम याफ्ता सदी है, उसमें हम इस जैसे वाक़यात को ताज़ा कर रहे हैं। इसके नाजायज़ और हराम होने में कोई शुबा नहीं। अगर ये नसब के एतबार से साबितुन नसब ना भी हो, यानी बदकारी के नतीजे के अंदर वजूद में आए, तब भी इस्लाम ने उसको जिंदा रहने का पूरा हक दिया है, मारने का हुक्म नहीं दिया। और माशरे का ये एक फर्ज है, आम मुसलमानों, आम इंसानों की तरह पूरी इज्जतदार जिंदगी गुजार सकने का पूरा राइट इस्लाम ने इनको दिया है। आम मुसलमानों की तरह वो अपनी पूरी जरूरियात कर सकता है, और उसका कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। जो बदकारी के मुर्तकिब है, असल गुनाह उनका है। ये वाज़ेह शरई मसला है। और फिर इस तरीके से ऊपर से नीचे गिराना, बदसलूकी करना, इसकी शरीयत में, इस्लाम के अंदर कहाँ गुंजाइश हो सकती है? जो इस्लाम जानवरों, दरिंदों, परिंदों के अहकाम बताता हो, वो अशरफुल मखलूकात इंसान के कितने अहकाम बताता होगा। इसलिए इसका इस्लाम के अंदर कोई इसकी गुंजाइश नहीं। प्लस मैं आज आपके प्रोग्राम के इख्तिताम में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नहायत अफसोसनाक इत्तलात लबनान और बेरूत से भी आ रही है। वहाँ धमाके हुए हैं, इंसानियत और मुसलमानों की तबाही। ठीक है, माफ कीजिएगा मुफ्ती साहब, आपकी बात को मुझे यहाँ पे कतई कलामी करनी पड़ी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।